खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें यह मौका दिया कि हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। सो मेरी गुजारिश है कि फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, फेथ टीवी लेकर आया है ईद क़यामतुल मसीह के स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हम इन दिनों ईद क़यामतुल मसीह के ताल्लुक से सीख रहे हैं। और आज भी एक खूबसूरत टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है व्हाट डिड द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट अचीव, यानी यीशु मसीह की सलीब ने क्या क्या हासिल किया। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। खुदावंद ने अपने खादिम को बहुत ज़्यादा बरकत दी है और खुदा अपने बंदा को कसरत के साथ अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। हमारे साथ हैं रेवरेंड कैनन प्रोफेसर एमैनुअल बहादुर साहब, जो कि लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी में एज प्रिंसिपल अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। मैं इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। सर, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया जी। ऑनर तो मेरे लिए है, मेरे लिए इज़्ज़त की बात है कि मैं किताब मुक़द्दस का जो अदना सा खादम हूँ वो खुदावंद के लोगों की खिदमत कर सकूँ। ये मेरे लिए एक इस्तेकाक है, ऑनर है, इज़्ज़त की बात है। और मेरी दुआ है कि आज और बाकी मादा प्रोग्राम्स में भी खुदा अपने लोगों को खूब बरकत अता करता जाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच सर। सो नाज़रीन, इससे पहले कि इस टॉपिक पर हम खुदा के खादम से तालीम को हासिल करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी कि सर आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए अपने खुदावंद खुदा की हुजूरी में अपने सिरों को झुकाएं, अपने दिल अपने बादशाह अपने खुदा के हुजूर झुकाएं। तो जो खुदावंदों का खुदावंद है, तो जो रब्बुल आलमीन है, आए खुदावंद खुदा, हम तेरे हुजूर तेरे मुबारक बेटे के पाक नाम में उसी के पाक खून के छींटे लेकर झुकते और सिजदा करते हैं। हम्द, स्ताइश, तारीफ, अब्दुल तुझ खुदावंद खुदा की होती रहे। आए खुदावंद खुदा, दरख्वास्त करते हैं कि आज जब किताब मुक़द्दस में से ईमान की एक बड़ी सच्चाई पर बात की जाए तो बख्श के बथेरे इस कलाम के वसीले से बरकत पाएँ। तेरे लोगों पर तेरी बरकत बकसरत ज़ाहिर हो। खुदावंद, तो मेहरबानी कर क्रिश्चियन चैनल्स को, फेथ टीवी को अपने पाक नाम में अपनी बादशाहत की वसअत के लिए इस्तेमाल करता जा। यहाँ जो टीम काम करती है, जो एंकरिंग करते हैं, सब पर तेरा फज़ल कसरत से ज़ाहिर हो, तेरे कुदूस व जलील नाम में। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच सर। सो नाज़रीन, हमारा जो टॉपिक है व्हाट डिड द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट अचीव, यीशु मसीह की सलीब ने क्या क्या हासिल किया, हम इस पर बात करेंगे। सो मेरी गुजारिश होगी कि सर आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि व्हाट डिड द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट अचीव। मसीह की मसलूबियत जी ईमान की एक बड़ी सच्चाई है और मसीही ईमान के दो बड़े सुतून हैं जिन पर मसीहत खड़ी है। जिंदा खुदा ने आदम और हव्वा बुजुर्गों की गुनाह में गिरने के बायस एक बहुत बड़ी खुशी की खबर दी थी जी, जिसका जिक्र आपको किताब मुक़द्दस की पहली किताब में मिलेगा। पैदाइश 3 बाब 15वीं आयत। औरत की नस्ल से एक शख्स पैदा होगा, वो तेरे सर को कुचलेगा, तो उसकी एड़ी पे काटेगा जी। समा क्या था, मंजर क्या था? आदम और हवा ने गुनाह किया, नूर की पोशाक फट गई, वो नूर में रहते थे जी। और उन्होंने अपने लिए पत्तों की लुंगियां तैयार की और फिर मरते हुओं को, वो तकरीबन अधमुए थे जी, उनको एक खुशी की खबर सुनाई गई और इब्लीस के रूबरू ये खबर सुनाई गई
اور یہ خبر جیسے میں نے پہلے عرض کیا بہت بڑی خوشی کی خبر ہے. سب سے پہلے پاک انجیل یہی سنائی گئی کہ عورت کی نسل سے ایک شخص نکلے گا اور وہ خداوند یسوع اور مسیح کی طرف اشارہ ہے. وہ تیرے سر کو کچلے گا. آگے اس کی تشریح آئے گی. تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اور ایڑی پر ہی وزن ہوتا ہے ہمارا, پاؤں پر نہیں ہوتا, یہاں ہوتا ہے, آدھا ادھر آدھا ادھر. اور ایڑیاں کیا ہیں؟ مسیح کی صلیب, مسیح کی قبر, دونوں خالی ہیں, دونوں پر مسیحت کھڑی ہے. اور اس طرف کی جو ایڑی ہے جس پر ستون ایمان کا, مسیح ایمان کا, اس پہ اس وقت ہم بات کریں گے کہ مسیح کی صلیب نے کیا کچھ حاصل کیا ہے. بات یہ ہے کہ مصلوبیت, صلیب پر جو سزا دی جاتی تھی وہ مجرم کو سب سے کڑی سزا ملتی تھی. جس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو تو اسے سزا دی جاتی تھی. رومنز اس کی پریکٹس کرتے تھے اور اس کا طریقہ کار بہت ہی عجیب تھا کہ سزا یافتہ کو ایک تھمب کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا اور اس کے صرف نچلے کپڑے ہوتے تھے, انڈر گارمنٹس, اوپر والے کپڑے اتار دیے جاتے تھے اور اس ستون کے ساتھ باندھ کر اس کی کمر پر, پیٹھ پر اور نیچے پنڈلیوں پر 39 کوڑے برسائے جاتے تھے. دونوں اطراف میں 2 آدمی کوڑے مارتے تھے اور کوڑے جو تھے وہ ان کے آگے کیل لگے ہوتے تھے اور ہڈیاں نوکدار لگی ہوتی تھی اور وہ ان پہ برسائے جاتے. اور اکثر اوقات پورے زور کے ساتھ 2 مارتے کوڑے سپاہی, اگر نہ ہوتا تو 1 مارتا, باری باری, ایک دفعہ ادھر, ایک دفعہ ادھر, ایک دفعہ ادھر, اور اس کے دوران بدن پھٹنا شروع ہو جاتا اور جیسے کیما بن کے نکلنا شروع ہو اور خون فوارے بن کے نکلتا اور پھر ہاتھوں میں کیل ٹھونکے جاتے. تصویروں میں ہم یہاں دیکھتے ہیں, وہ مصور کی بات ہے, یہاں کیل ٹھونکے جاتے تھے اور ان کی موٹائی 3-4 سوتر موٹے اور پھر لمبے, اور ان 2 ہڈیوں کے بیچ میں کیل ٹھونکے جاتے تھے اور پھر سر پر کانٹوں کا تاج اور پھر اوپر نیچے پاؤں رکھ کر باندھ دیا جاتا تھا. اور یوں مصلوبیت میں کڑی سے کڑی سزا دی جاتی. اور ہوتا کیا تھا, کوڑوں کے دوران یا تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا اور مجرم مر جاتا تھا, یا پھر وہ کوڑے کھانے کے دوران ہی جان دے دیتا تھا. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ مصلوبیت اس قدر زیادہ کڑی سزا تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کو یہودی عدالتوں میں گھسیٹا گیا اور رومی عدالتوں میں گھسیٹا گیا, مذہبی عدالتیں, سیاسی عدالتیں, دونوں میں خداوند یسوع المسیح کو پیش کیا گیا. دونوں نے جھوٹے مقدمات قائم کر رکھے تھے. جھوٹے مقدمات کس طرح؟ مذہب نے یا مذہبی عدالت نے یہ مقدمہ کر رکھا تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. وہ تو تھا, کتاب مقدس پورے طور سے اس کی تصدیق کرتی ہے. تو دوسری طرف تھا کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے, اور وہ تو تھا بادشاہ, لیکن زمینی بادشاہ نہیں تھا اور فقط یہودیوں کا نہیں تھا, پوری دنیا کے دلوں پر راج کرنے کے لیے بنی نوع انسان پوری دنیا کے دلوں پر راج کرنے کے لیے آیا تھا. اور شکر ہے کہ اس وقت سب سے بڑی تعداد مسیحوں کی ہے پوری دنیا میں. اس لیے اس کو ان 2 جرائم کے سبب سے صلیب پر لٹکایا گیا, لیکن تھا یہ ازلی ارادہ خدا کا, کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. یہ اگر ایک طرف خدا خالق ہے تو دوسری طرف وہ عادل بھی ہے, منصف بھی ہے. بغیر خون بہائے, پہلے تو عہد عتیق میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا اور یہ سمجھا جاتا کہ جانور کے خون سے میرے گناہ ڈھانکے گئے, اور جانور کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا
کہ میرے سارے گناہ منتقل ہو کر اس میں چلے گئے ہیں، میرے گناہ سارے منتقل ہو کر اس جانور میں جی چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی ضمیر مجرم ٹھہراتا رہتا تھا۔ جی اس لیے خدا کو اپنے مبارک بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنا پڑا کہ صلیب پر وہ اپنا فدیہ ادا کرے جی اور وہ جان دے۔ اب صلیب پر مسیح نے کیا کیا حاصل کیا ہے، مسیح مصلوب نے کیا حاصل کیا، صلیب نے کیا حاصل کیا ہے، چھوٹا خاکہ دے کے پھر آگے میں ان باتوں کی توسیع کرنے کی جسارت کروں گا۔ پہلی بات، مسیح کی صلیب نے گناہ اور گناہوں پر فتح پائی ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ جی پھر مسیح کی صلیب نے گنہگار کے اندر جو میں ہے، جی پرانا آدم جو گناہ کراتا ہے، اس پر فتح پائی ہے مسیح کی صلیب نے۔ اور پھر تیسری بات، مسیح کی صلیب نے ابلیس کے سر کو کچلا، ابلیس پر فتح پائی ہے۔ اور آخری بات، مسیح کی صلیب سے کیا ہو گیا، آسمانی باپ جو عادل منصف خدا ہے، اس کو گناہوں کا فدیہ چکایا گیا ہے، اور صلیب ابدی جدائی گناہ کے باعث جو ظہور میں آ چکی ہوئی تھی، ابدی جدائی تھی خدا تعالی اور مخلوقات کے درمیان، اور ابدی موت، گناہ کی مزدوری موت ہے، ابدی موت۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے فدیہ ادا کیا گیا، اور میل ملاپ، صلح دوبارہ، اور اس کے ساتھ ہی خدا تعالی کی تسلی اس سے کروائی گئی ہے صلیب کے وسیلے۔ اب یہ خاکہ تھا، بڑے بڑے نکات تھے، اور ان کے تحت اب ہم اس کی تشریح کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مسیح کی صلیب نے کیا کیا حاصل کیا ہے، مسیح مصلوب نے مصلوب ہو کے کیا حاصل کیا ہے، اس قربانی سے کیا کچھ ایمان لانے والے کو ملتا ہے۔ جی تو آئیے پھر معزز سامعین و سامعات، ذرا خداوند کے کلام میں سے ایمان کی ان سچائیوں کو دیکھیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ ایمان کے دو بڑے ستون ہیں جس پہ مسیحیت کھڑی ہے، اور یوں آئیے ہم پہلے اس اپنے بڑے نقطے پہ غور کریں کہ مسیح کی صلیب نے کیا حاصل کیا۔ مسیح کی صلیب نے گناہ پر اور گناہوں پر اثر کیا ہے۔ واو، ہاللیلویا۔ اب جب ہم اس کو کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں، اس کے لیے شہادتیں لائیں گے تاکہ ثابت کر سکیں، تو اس کے لیے ہمیں مقدس یوحنا کی معرفت پاک انجیل اور اس کے پہلے باب کی 29ویں آیت کو دیکھنا پڑے گا۔ مقدس یوحنا کی معرفت پاک انجیل پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت، چیپٹر 1 ورس 29۔ اگر آپ مہربانی سے پڑھ دیں تو، یا پھر ایسے کرتے ہیں 1 منٹ کے لیے، یہاں پر یوں لکھا ہے، آپ میرے ساتھ ذرا دیکھنا، دیکھو خدا، 1 منٹ، دیکھو خدا کا برا جو جہان، آگے کیا ہے، جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اکثر تو یہی کہتے ہیں، دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ جہاں جہاں میں دنیا میں گیا ہوں، میں نے جب اس پہ کلام سنایا تو اکثر لوگ یہی بولتے ہیں، دیکھو خدا کا برا جو جہان کے، غلط آیت کریمہ کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نہیں لکھا، بلکہ کے کی بجائے کا لکھا ہوا ہے۔ دیکھو، پڑھیے ذرا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کو ایسے دیکھیں گے ہم، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ اب دیکھو جو لفظ ہے یہ بہت بڑا لفظ ہے، بیہولڈ، اس کا مطلب ہے ذرا متوجہ ہو، ان آنکھوں سے نہیں، یہاں سے، دل کی آنکھ سے ذرا دیکھ، پہلی بات۔ دوسری، ذرا سمجھ۔ تیسری بات، اس میں سے سبق نکال خدا کے برے کو دیکھ کے۔ چوتھی بات، عمل کر۔ 4 باتیں ہیں اس میں۔ دیکھو میں، دیکھو خدا کا
برا, جو خدا کا برا, جو خدا کے گھر میں پلا ہوا ہے. اچھا دیکھو, خدا کا برا جو دنیا جہان, اس کا کیا مطلب ہے؟ شرارت کی دنیا. جب دنیا کو ہم کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو اس کا معنی ہے شرارت کی دنیا. اس کا دوسرا مطلب ہے شریروں کی دنیا. خدا نے شرارت کی دنیا, شریروں کی دنیا سے محبت کی ہے. دیکھیے اس کا پیار, اور اس کے مبارک بیٹے کو دیکھیے, وہ شرارت کی دنیا کا گناہ, اب ذرا کے گناہ نہیں, کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مہربانی سے ذرا سنیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موروثی گناہ ہے, وہ گناہ جو عدن میں حضرت آدم سے سرزد ہوا, اماں حوا نے جو گناہ کیا, وہ پھر اس کی اولاد میں گیا, اور اولاد سے ان کی اولاد اور ان کی اولاد, اور آج تک وہ ہمارے اندر سیمن کے ذریعے سے, مرد کے ذریعے, یہاں ہمارے لہو کے اندر, ہماری رگوں میں, ہمارے جینز میں وہ موروثی گناہ, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکچوئل سن, the sin that was committed in Eden. عدن میں جو گناہ ہوا وہ موروثی طور پر ہمارے اندر بچوں میں, بچوں کے بچوں میں کے بچوں میں اندر دوڑ رہا ہے. اس کا علاج خدا کے بیٹے کی صلیب نے کیا ہے, یا اس کا افزانہ دیا ہے. اس کا افزانہ دیا ہے کس کا؟ موروثی گناہ کا. اور گناہ صرف موروثی نہیں ہے, بلکہ جب اندر دوڑ رہا ہے میرے جینز میں. ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کی ہے, سائنسدان دنیا کے کوشش کر رہے ہیں کہ اندر جینز کو چیک کریں کہ کون کون سی اس میں چیز پائی جاتی ہے تو نکالیں. جی نہیں, ڈاکو ڈاکے مار رہا ہے, چور چوری کر رہا ہے, اور بڑا کچھ ہو رہا ہے. 100 روپے کی چیز لے کے تو 500 میں فروخت کی جا رہی ہے. اندر ہے یہ سب کچھ, دوڑ رہا ہے رگوں میں. اور پھر دوسری جو قسم ہے اسے ہم کہیں گے انگریزی میں the sin we commit, اور اردو میں کہیں گے اکتسابی گناہ. اچھا یہ مشکل لفظ ہے آپ کے لیے, آسان کر دیتے ہیں. وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوتے ہیں, اس کے اندر رہنے کی وجہ سے, جو چوری چکاری, ڈاکے, رازنی, عزتوں کو لوٹنا. اور گناہ پھر کیا ہوا؟ گناہ عمل ہے, چوری نہ کر. پھر گناہ کیا ہوا؟ انسان کی گری ہوئی حالت ہے, حیوانوں سے بھی برا. تو اس طرح سے انسان دیکھیں کس قدر گر گیا. گناہ عمل ہے, گناہ حالت ہے, اور گناہ فطرت ہے. گری ہوئی حالت اور فطرت. ہماری فطرت خدا کی دشمنی ہے. ایسے ایسے جسمانی سوچیں, جسمانی کام, عقل, ارادے, او توبہ توبہ توبہ. اس لیے گناہ کیا ہے؟ عمل ہے. گناہ کیا ہے؟ سرکشی ہے, بغاوت ہے, خدا کے خلاف حالت ہے انسان کی گری ہوئی, اور یہ فطرت میں شامل ہے. ان کے لیے خدا کا مبارک بیٹا, جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں, ان کے لیے خدا کا بیٹا آیا. اور کتاب مقدس میں شہادتیں موجود ہیں. مثلاً داؤد نبی اپنے زبور میں لکھتا ہے, زبور نمبر 51 میں, اور پنجابی میں ہم گاتے بھی ہیں, فضل نالے رب بخش گناہ سب میرے, وانگو فضل رحم کر تو اتے میرے. اور پھر وہ موروثی گناہ کا ذکر کرتا ہے جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے, آدم سے. کیا کہتا ہے؟ مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی, میں نے بدی میں صورت پکڑی. بدی میں صورت پکڑی. پیدا ہوتے انسان بدی میں پیدا ہوتا ہے. مائی خدا معاف فرمائے. اور پھر خونوں میں نو پاک کر, یہ اکتسابی گناہ ہے. حرام کاری, زنا کاری بھی اس نے کی, پھر اس نے قتل و غارت بھی کی. تو یہ اکتسابی گناہ ہے جو اس نے سرزد کیے, جو اسے سرزد ہوئے. اور ان دونوں کا کفارہ صلیب پر دیا گیا ہے. یسایہ نبی کے 53ویں باب میں اس نے ہماری خطائیں اٹھا لی. اس نے ہماری
خطائیں اٹھا لی، ہمارے قصور، ہماری خطائیں، ہمارے لعنتیں، سب کچھ خداوند یسوع جو میں نے بدی کی تھی، میری بدکاری، جی اور زبور میں گاتے ہیں ساڈی بدکاری رکھی ہے نا، ساڈی بدکاری رکھی ہے ساری اپنے تو اگے خدا۔ جی اور اس لیے گناہ جو ہمارے اندر ہے جی اور جو ہم کرتے ہیں، دونوں کا علاج صلیب نے کیا ہے، اس لیے صلیب کے نیچے آنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ دوسری جو صلیب نے فتح پائی ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، جو خاکے میں نے بتایا، وہ دوسری فتح ہے آدم جو پرانا ہے، وہ ہمارے اندر ہے، پرانا آدم۔ ایک ہے پرانا آدم، ایک ہے آدم ثانی۔ پرانا آدم میری میں جو عدن سے ہے، اور ایک ہے آدم ثانی خداوند یسوع المسیح۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی صلیب نے گنہگار پر فتح پائی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مجھے ذرا حوالہ پڑھنے دیں یا پھر آپ میری مدد کر دیں، اور گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط 2 باب اور اس کی 20ویں آیت کو دیکھیں۔ جی کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آمین آمین آمین۔ ذرا دیکھیے یہاں پر اس مقدس آیت میں مقدس پولس اپنے بارے میں ایک خاص بیان دے رہا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بڑی خاص بات ہے نا، بھید کی بات ہے۔ اب اس کی تشریح کرنی چاہیے۔ اب اس کو ایسے کریں گے ہم، میں پولس جب مسیح مصلوب ہوا تو میں اس کے ساتھ تھا، جب عدن میں گناہ ہوا تو میں اس کے ساتھ تھا، آدم کے ساتھ، بالکل ٹھیک سر، اوکے، کیونکہ اس کے اندر تھا۔ اور جب مسیح مصلوب ہوا ہے، میں پولس کہتا ہے، میں، ہم اسے ایسے پڑھیں گے، میں پولس مسیح کے ساتھ کیا ہو گیا ہوں؟ مصلوب ہو گیا ہوں۔ اب آگے کہتا ہے میں زندہ نہ رہا، یعنی اب یہ میں فرق ہے، اب یہ ایگو کی بات ہو رہی ہے، اب یہ خودی کی بات ہو رہی ہے۔ اور یسوع جی نے کہا جب تک کوئی اپنی خودی کا انکار نہ کرے، اپنی صلیب نہ اٹھائے، وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اب خودی کیا ہے؟ پرانا آدم جو ہمارے اندر ہے، جو ہر وقت زور مارتا ہے، پرانا آدم، میری خودی، پرانی انسانیت جو عدن سے چلی آ رہی ہے، جب تک کہ بدی کو نہ چھوڑا جائے، اقرار نہ کیا جائے، توبہ نہ کیا جائے، پرانی انسانیت نئی انسانیت میں نہیں بدلتی۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں مسیح کے ساتھ پولس مصلوب ہو گیا، اس نے کیا کر دیا؟ مصلوبیت کے باعث میرا پرانا آدم اندر سے مر چکا ہے، جو مجھ سے بدی کرواتا تھا۔ اور اس کی شہادت کہاں ملے گی؟ افسیوں 2 باب میں اپنے بارے میں وہ گواہی دے رہا ہے کہ میں کیسا شخص تھا مسیح کے پاس آنے سے پہلے۔ افسیوں 2 باب اور اس کی پہلی، دوسری، تیسری آیت کو ذرا مہربانی سے دیکھیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنی جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ دیکھیں میں ہاتھ لگا رہا ہوں کانوں کو۔ تم، ہم، اور آگے اور لکھا ہے۔ تم کون؟ جو بت پرستی چھوڑ کے مسیحت میں آئے ہو۔ ہم کون؟ جو یہودیت کو چھوڑ کے مسیح کے قدموں میں آ گئے ہو۔ تم کے بارے میں وہ لکھتا ہے، اس
تمہیں اس نے زندہ کیا جو مردہ تھے، اور پھر اپنے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں تمہیں اس نے کیا کیا، اور اپنے بارے میں وہ لکھتا ہے ان میں ہم بھی سب کے سب کیا کرتے تھے، فریسی ہونے کے باوجود عالم شرع، فریسیوں کا فریسی اور بنیامین کے قبیلے کا بڑے فخر کے ساتھ اپنی لسٹ دیتا ہے کہ میں یہ، لیکن یہاں اپنے اندرون، اپنے اندر کی گندگی کا ذکر بھی کرتا ہے، جی جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پر۔ جسم کے ارادے کیا ہیں؟ جی پڑھ لو سے جان نہ دیو، لوٹلا کہتے جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے۔ جی۔ What a horrible condition it was before he came to the Lord۔ مسیح کے پاس آنے سے پہلے کس قدر اندر سے ہولناک قسم کی حالت تھی اس کی، اور کہتا میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا، میں زندہ نہ رہا، میرے اندر کا پرانا آدم جو جسم کی خواہشیں جی اور جسم کے ارادے جس کے باعث میں کرتا تھا پورے، جبے بڑے بڑے پہن کے، بڑی بڑی داڑھی اور بڑے بڑے لٹاں ادھر دھواں پاسے یہودیاں دے ہوندے نے، جی جی تو جسم دے ارادے نال تو صلیب نے گناہوں پر فتح پائی ہے۔ جی صلیب نے اس طرح ہمارے اندر کے آدم کو جو ہم سے گناہ کرواتا ہے اس پر بھی فتح پائی ہے۔ اور ایک اور حوالہ میں دوسرا کرنتھیوں ذرا دیکھیں، اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ جی۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ کیا ہے؟ نیا مخلوق ہے۔ مسیح میں جیسے اسٹوڈیو میں، جیسے گھر میں، جیسے فضا میں پرندہ، پانی میں مچھلی، جب مسیح میں تو آ جاتا ہے، توبہ کر کے بدی چھوڑ کے چمٹ جاتا ہے، تو وہ پھر پرانا آدم چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جی میں بھی سن 68 میں اس سے پہلے پرانا آدم میرے اندر زور مارتا، بدی کرواتا رہتا تھا۔ جی 2 فروری 1968 خدا کے خادم آیا، جی ڈاکٹر انیس سروش، اور میری زندگی میں سے پرانا آدم، میں بھی مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا، اور میں زندہ نہ رہا، اب کون زندہ ہے مجھ میں؟ مسیح، پریز گاڈ۔ اور اسی طرح پولس رسول کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی انسانیت ختم، نئی انسانیت کا جامہ مسیح پہناتا ہے، اور اگلا حصہ فرق ہے۔ اس لیے گنہگار پر بھی فتح صلیب نے پائی ہے۔ اب تیسرا نقطہ، تیسرا نقطہ جس پر ہم گفتگو کریں گے کہ اس نے ابلیس پر بھی فتح پائی ہے۔ اچھا، ابلیس کے بارے میں خدا خود، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، اعلان کرتا ہے کہ وہ تیرے عورت کی نسل سے جو پیدا ہوگا وہ تیرے سر کو کیا کرے گا؟ کچلے گا۔ اچھا، واو! اور یہاں یہ ہے سر، پلیز یہ سر نہیں ہے، سر یہاں تک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سوچنے کی ساری منصوبہ بندی کی طاقت، فیکلٹی، اور پھر دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت۔ جی فرشتہ تھا، مقرب فرشتہ تھا، گرایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب تاریکی کا وہ سارے سردار ہے، وہ اس دنیا کا سردار ہے وہ، لیکن خداوند یسوع نے صلیب پر جان دے کر اس کے سر کو کچلا ہے۔ اور کہاں یہ لکھا ہے؟ کلوسیوں کے نام، مقدس پولس رسول کا خط، ذرا مہربانی کر کے دیکھیے، کلوسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اور اس کے دوسرے باب کو ذرا دیکھیے، اور یہاں پر یہ اس طرح سے لکھا ہے، دوسرا باب اور اس کی 12ویں 13ویں 14ویں آیت، اور اس نے، جی پلیز پڑھ دیجیے۔ اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا۔ آمین، آمین۔ اور ہمارے سب قصور معاف کیے، آمین، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر
فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ شکریہ شکریہ آمین۔ شکریہ۔ دو بڑے کام یہاں پر اس آیت دو جو آیات مقدسہ ہیں ان میں نظر آ رہا ہے۔ پہلا حکموں کی دستاویز، ہمارے خلاف سارے جو گناہ میں نے کیے، آپ نے کیے، دنیا جو کر رہی ہے، خدا تعالیٰ کے حضور اس کا سارا ریکارڈ ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کیلوں کے سبب سے اس کو جکڑ دیا ہے سارا کچھ لے کے۔ ہمارے خلاف جو حکم ہے کہ اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ دوسرا بڑا کام کیا ہے کہ اس نے صلیب کے سبب ہی سے اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا اڑایا۔ یہ حکومتیں ہماری سیاسی حکومتیں نہیں ہیں، اختیار ہمارا یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، یہ ابلیس کی جو راجدانی ہے، بادشاہت ہے، اس کے بھی اندر حکومتیں ہیں، ہوا کی عملداری ہے، اور پھر اسی طرح سے اختیار والے وغیرہ وغیرہ، اس کی 4 مختلف قسم کی طاقتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور سیکشن کہہ لیجئے اس کی بادشاہت کے۔ اور اس نے خداوند یسوع نے صلیب پر کیا ہے، ان کا برملا تماشا اڑایا ہے۔ اس آیت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ جی ساری دنیا دیکھ رہی تھی اور ساری دنیا تو وہ تماشا ہو رہا تھا کہ یہ دیکھو مسیح مصلوب نے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جیسے 2 پہلوان، اس کو سمجھیے جہاں یہ لفظ اس طرح بیان کریں گے، 2 پہلوان آپس میں کشتی لڑیں اور جو پہلوان دوسرے کو چت کر دے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ خالی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا، دوسرا جو چت کیا گیا وہ زمین پہ ایسے ہے اور وہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ہاتھ دونوں اوپر لے جاتا ہے۔ یہ لفظ ہے کہ ابلیس کی یہ حالت ہو گئی تھی اور خدا کے مبارک بیٹے نے اس کو چت کر دیا، دونوں شانوں چت۔ اور دوسرا اس کا طریقہ سمجھنے کا یہ ہے کہ جیسے ایک فوج دوسری فوج پہ جا کے تو چڑھائی کرے، تو جو فاتح ہے وہ دوسری فوج کو کیا کہتا ہے، ہینڈز اپ، اور وہ سارے ہینڈز اپ کر دیتے ہیں۔ جیسے ڈاکوؤں کا گروہ ہو اور بڑی جا کے ہماری سپاہی سارے جائیں اور ان کو کہتے ہیں ہینڈز اپ۔ یسوع نے ہینڈز اپ کروایا ابلیس کو، اور اس کے سر کی کھوپڑی کو، سوچنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت کو کچل دیا ہے۔ اب وہ پینگھیوں کی طرح، ڈوریوں کی طرح، ڈوریا اور تھتھلا ان کی طرح اب وہ کام کرتا ہے۔ اور عام مہربانی کر کے اسے سمجھیں کہ جب سانپ کو آپ مارنا چاہتے ہو تو کیا کرو گے، بیچ میں سے ٹوٹے کرو گے؟ جی نہیں، عام طور پر اس کے سر کو کچلا جاتا ہے، اور سر کو کچلا جائے تو اس کی جان نکلتی ہے، ایسے ایسے کانپتا ہے، پھر دھوم کو ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے۔ ابلیس کا بھی یہ حال ہے۔ یسوع نے خدا مبارک، خداوند کا نام مبارک ہو، اس نے اس کے سر کو کچلا، اب دم کے زور سے وہ پوری دنیا کو گمراہ کرنے، اور اپنی جیسے اژدہا ڈنک نہیں مارتا، وہ آدمی کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے اور اپنے دائرے کو چھوٹے سے چھوٹا کر کے اس کی ہڈیوں کو توڑ دیتا ہے۔ اب وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے کر، سوچنے کی طاقت، یہ تو بار بار کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ طاقتیں ختم، کیونکہ اس نے ہینڈز اپ کروا دیا۔ اور جب یسوع جی آئے گا تو پھر اس کو کلام پاک کے مطابق اتھا گڑھے میں ڈالا جائے گا، اور اب یسوع کے نام سے وہ دور بھاگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر یسوع نے فتح پائی ہے۔ اور یہ مشہور کورس ہے جو ہم گاتے ہیں، یسوع کے نام میں ہم فتح پاتے ہیں، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے شیطان دور بھاگتا ہے، یسوع مسیح کے قادر نام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، یسوع مسیح کے قادر نام میں ہم فتح پاتے۔ جو فتح اس کی ہے وہ آپ کی فتح ہے، وہ آپ کی فتح ہے، وہ ہماری فتح ہے، وہ ایمانداروں کی فتح ہے۔ یسوع کا نام لو، جب وہ حملہ کرے یہاں پر تو وہ بھاگ جائے گا، جب بدروئیں حملہ کریں تو بھاگ جائیں گی وہ۔ اور اب آخری بات کہ صلیب کے وسیلے سے خداوند یسوع نے کیا کچھ کیا ہے باپ کے تعلق سے، اور اس میں سب سے پہلی بات، پیارے یسوع کے پیارو، مہربانی سے غور سے سنیں،
وہ ہمارا عوضی ہوا ہے، وہ ہمارا اس نے فدیہ دیا ہے، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ پرانے وقتوں میں اور آج کے وقتوں میں بھی کہیں بھی قتل ہو جائے تو اگر جس کا قتل ہوا اس کے والدین راضی ہو جائیں، اس کی بیوی راضی ہو جائے، بہن بھائی راضی ہو جائیں، تو جس نے قتل کیا اس کے لواحقین پھر اپنے بیٹے کو پھانسی کی سزا سے چھڑانے کے لیے جو خون کی قیمت ہے وہ ادا کر دیتے ہیں۔ آج بھی ہے، بہت سے ملکوں میں اس کا رواج ہے اور پرانے وقتوں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ اور خداوند یسوع المسیح ہماری خاطر، میری خاطر، میری جگہ صلیب پر چڑھ گیا اور میرے چھٹکارے کے لیے کہ میں جہنم میں نہ ڈالا جاؤں، ابدی موت نہ مروں، ابدی جدائی کی حالت میں نہ رہوں، مجھے جہنم سے نکالنے کے لیے، ابدی سزا سے نکالنے کے لیے خدا کے مبارک بیٹے نے آ کر صلیب پر اپنا خون دیا، بیش قیمت لہو دے کے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ قربانی دے دی تھی۔ اور اس کا خدا باپ پر اثر ہوا، کیونکہ باپ نے دنیا سے محبت کی اور بیٹے نے بھی محبت کی، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اس طرح سے اپنی محبت کی خوبی ظاہر کی کہ جب ہم گناہ گاری تھے تو مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا۔ باپ نے بھی محبت کی، بیٹے نے بھی محبت کی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صلیب خدا باپ سے ہمارا دوبارہ ملاپ کرواتی ہے۔ صلیب کے سبب سے باپ سے ہماری صلح ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ نے خدا اور ہمارے بیچ میں جدائی کی دیوار کھڑی کر دی تھی، گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ، اور ایک بلند ترین دیوار کھڑی تھی۔ اب خدا محبت کرتا ہے، خدا نے شروع سے محبت کی، لیکن محبت میں اس نے بالکل براہ راست ہم کو گلے نہیں لگایا۔ خدا کو بھی دکھ تھا، اور جب ہم پیدائش کی کتاب کے 6 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا اور پوری دنیا برباد ہوئی ہے تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ خدا انسان کو بنانے پر ملول ہوا، خدا نے غم کیا۔ اب اندر کے غم کو ختم کرنے کے لیے اس نے براہ راست ہم سے صلح نہیں کی، بلکہ اپنے مبارک بیٹے کو بھیجنا پڑا، اور جو شریعت کا اصول تھا وہ پورا ہوا کہ خون کے بہائے جانے کے بغیر معافی نہیں ہے، صلح نہیں ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے پھر کیا کیا ہے کہ اس نے اس کو جو گناہ سے واقف نہ تھا ہماری خاطر گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم مسیح میں ہو کر خدا کی راست بازی بن جائیں۔ آمین آمین۔ اس نے پھر اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اور بیٹے کے وسیلے سے ہمارا ملاپ ہوا۔ اور کہاں اس کا ذکر ہے؟ 2 کرنتھیوں 5واں باب 18ویں آیت، اور یہاں پر لکھا ہے، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا۔ آمین آمین آمین۔ یہ ذرا دیکھیں نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ صلح یا میل ملاپ کب ہوتا ہے؟ جب دشمنی ہو، جب ناراضگی ہو۔ میں تے جانا ہی نہیں ہوتے کار، میں تے ملنا ہی نہیں، میرے انہوں تو بس ہونا، تو میرے جنازے تے بھی نہیں آنا۔ دشمنی ختم کرنے کے لیے صلح صلح صلح، چلو صلح کرو صلح کرو۔ تو خدا کو دشمنی کی دیوار گرانے کے لیے، جدائی کی دیوار گرانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجنا پڑا۔ اور اس خدا نے اپنے بیٹے میں ہو کر ہم سے صلح کی ہے، اور اس وقت جب جان اس نے دی ہے، پھر ہیکل کا پردہ پھٹ گیا۔ 1 2 3 غیر اقوام کا سیکشن، خواتین کا سیکشن، اور اس کے آگے مردوں کا سیکشن عبادت کے لیے، اور اس سے آگے قربانیاں، اور اس کے بیچ میں کیا تھا؟ ایک بڑا پردہ، جدائی کی دیوار، کوئی شخص بھی آگے نہیں جا سکتا تھا۔ اور جب صلیب پر مسیح نے جان دی اور فرمایا تمام ہوا،
اس کا کیا مطلب ہے؟ گناہوں کی جو قربانی چکائی جانی تھی وہ میں نے یکمشت ادا کر دی ہے، یکمشت، پیڈ ان فل۔ یوں خداوند یسوع المسیح نے جب جان کا نذرانہ دیا اور یہ کلمہ صادر فرمایا، تمام ہوا، تو ہیکل کا پردہ پھٹ گیا۔ اس کا مطلب ہے ہر کوئی خدا سے براہ راست مسیح میں ملاپ کر سکتا تھا اور کر سکتا ہے۔ اس کا نام مبارک ہو۔ آمین آمین۔ اب یسوع کا نام لے کے، یسوع کے پاک لہو کو لے کے، خداوند یسوع کے نام میں، خداوند یسوع کے پاک خون کے چھینٹے لے کے، اے باپ میں تیرے پاس آتا ہوں، اب براہ راست اس کے نام اور خون کے وسیلے ہم اس کے پاس آ سکتے ہیں۔ جی۔ تو اس سے ہمارا میل ملاپ ہو گیا ہے۔ آمین۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بات جو صلیب کے وسیلے سے خدا باپ کے تعلق سے ہے، جی کہ خدا باپ پر اثر ہوا، خدا باپ کی تسلی ہوئی، خدا باپ کو خوشی ملی، وہ یہی ہے کہ باپ نے جو بنائے عالم سے ایک اصول بنایا تھا محبت اور عدل کا، جی اس عدل کو جب پورا کیا گیا تو باپ کو بھی دلی تسکین، یہ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن کیا کریں، ادب میں ہمارے پاس اردو ادب میں اور کیا لفظ ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے دا کراس سیٹسفائیڈ گاڈ، جی اس نے خدا باپ کی تسلی کروا دی ہے۔ اس قدر خوبصورت لفظ نہیں لیکن بس سمجھنا تو ہے نا ہم نے۔ اب اس کا مطلب کیا؟ اب اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیکل میں تو سال بہ سال 2 برے لائے جاتے تھے، جی ہے نا؟ ایک کو باہر چھوڑ آتے تھے جی اور ایک کا لہو کاٹ کے لہو لے کے تو سردار کاہن آگے جاتا تھا گناہوں کی معافی کے لیے، اور جس کو باہر بھیجا جاتا اس پہ ہاتھ رکھے جاتے کہ یہ ہمارے گناہ کو اٹھا کے لے گیا۔ جی اب مسیح کے وسیلے سے صرف ایک ہی قربانی کافی ہے، بار بار مسیح کو مصلوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پھر آئے پھر مصلوب ہو، پھر آئے پھر مصلوب ہو، جی نہیں، کیونکہ ایک ہی قربانی سے خدا باپ کی پورے طور سے تسلی ہو گئی ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا تمام ہوا۔ اور ایک خدا کا بندہ ہے ولیم گوتھرے، اور ولیم گوتھرے نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، اور ذرا آپ اجازت دیں تو میں کہہ لوں، اور وہ یہ ہے کہ لیس کین ناٹ سیٹسفائی، تھوڑے سے تسلی نہیں ہے، جی اینڈ مور از ناٹ ڈیزائرڈ، اب اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی praise God۔ لیس کین ناٹ سیٹسفائی، خدا کی صلیب پر قربانی سے اگر کوئی کم چیز ہوتی تو اس سے تو تسلی نہیں ہے۔ لیس کین ناٹ سیٹسفائی، جی صلیب کے علاوہ اور کوئی چیز تسلی نہیں، چھوٹی ہے وہ، جی یہ تو بیش قیمت ہے۔ praise God۔ اور مور از ناٹ ڈیزائرڈ، اب اور بار بار آ کے وہ مصلوب ہو ضرورت نہیں۔ اس لیے پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح مصلوب کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، جی اپنے گناہ کے علاج کے لیے جو اندر دوڑ رہا ہے، اور وہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں اس کے لیے معافی مانگنا ہے۔ اے خدا کے مبارک بیٹے، مجھے دھو دے، مجھے پاک کر، مجھ سے غلطی، مجھ سے قصور خطا سرزد ہوئی ہے، مجھے معاف کر۔ اے خدا کے مبارک بیٹے، میری پرانی انسانیت کو اندر سے مصلوب کر دے اور مجھے نئی انسانیت کا جامہ پہنا دے کہ میں ویشیوں کی طرح زندگی نہ گزاروں، ویشیوں کی طرح زندگی نہ گزاروں، بلکہ تیرے بندے کی طرح زندگی گزاروں، تیری بیٹی کی طرح زندگی گزاروں۔ اور اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ابلیس پر ہمیں فتح بخشی ہے، praise God۔ بخش کے ہم ہمیشہ تیرے لیے زندگی گزاریں اور فتح مند زندگی گزاریں، جس سے تیرے نام کو جلال ملے، پیارے یسوع کے پیارے نام میں، آمین آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ سر، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑا ہی خوبصورت
मौजू यीशु मसीह की सलीब ने क्या क्या हासिल किया, और इस मौजू पर बड़ी खूबसूरत टीचिंग खुदा के बंदा ने हमारी रहनुमाई फरमाई। और 4 बातें इस टॉपिक में हमने देखी। गुनाह और गुनाहों से निजात, छुटकारा मसीह की सलीब के वसीले हमें मिला। और फिर पुरानी इंसानियत यानी पुराना आदम जो गुनाह आलूदा फितरत थी यानी गुनहगार पर फतह सलीब के वसीला हासिल हुई। फिर इबलीस पर फतह, इबलीस के तमाम कामों पर सलीब के वसीले हमने फतह पाई। और फिर खुदा बाप के दिल पर भी इसका गहरा असर हुआ और सलीब के वसीला से खुदा बाप की भी तसल्ली हुई। हम इन सारी बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सर थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई की। खुदावंद आपको बरकत दे और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सो नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।